बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़र जावेद और आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। और पॉडकास्ट ऐसा है कि इसमें ना कोई मेज़बान है और कोई ना मेहमान है। इसमें हम दो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हज़ारों मील का सफ़र तय किया है। और वो सफ़र किस लिए तय किया है? वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के उस नए बदलते हुए तारीख़ी लम्हात का विटनेस बनने के लिए जो कि सिर्फ़ इस्लामाबाद में बैठकर ही महसूस किए जा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है परवेज़ संदेला साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे आप इनको मुस्तकिल देखते हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम का भी हिस्सा रहते हैं। और मैं हूं अज़र जावेद लंदन से, ये हैं हॉलैंड से। संदेला साहब, आज तो ना आप मेज़बान हैं, ना मैं, ना आप मेहमान, ना मेहमान, मुश्तरका है। क्या कहना चाहेंगे? जो इस्लामाबाद की फीलिंग है वो पहले बताएं। बिल्कुल बताऊंगा। मैं सबसे पहले तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए एजाज़ की बात है, ऑनर की बात है कि हज़रत जुवैद साहब, जिनको हम लोग पिछले 3 दहाइयों से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर सुनते हैं, इनके तज़किरे सुनते हैं, इनकी न्यूज़ सुनते हैं और बल्कि इनकी न्यूज़ सुनकर जो माहौल बनता है उसको आगे चलाते हैं। तो मेरे लिए ये ऑनर की बात है हज़रत जुवैद साहब के साथ इस तरह बैठना और पॉडकास्ट करना। इट्स रियल ऑनर, मेरे लिए ऑनर है। मैं क्योंकि आपसे जब जिस इंसान से आप सीख रहे हैं उसके सामने बैठें तो वो ऑलवेज आपको ऑनर होती है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे साथ ये शेयर किया। बहुत शुक्रिया। अज़र भाई, ये सवाल मुझे आपसे करने दें क्योंकि आप पहले आप शुरू करें कि इस्लामाबाद में एक तो ये जो आपने कही कि हज़ारों किलोमीटर, और जैसे ही पता लगा कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया में अमन और मईशत को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहा है, फिर आप अपने मुल्क में हॉलैंड में या यूके में कैसे रह सकते हैं? आप पहुँचे यहाँ पर, इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कें क्या कह रही हैं, फ़िज़ा क्या बता रही है? मैं तो आपको बताऊंगा, मैं तो जब पहला राउंड था उस वक्त भी था जी। और मुझे जब पता लगा कि ये चीज़ें हो रही हैं तो मेरे से तो रहा नहीं गया। क्योंकि मैंने, आपको पता है, यूके में कोई भी पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इवेंट हुआ, अब 2005 से लेके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, APC, पाकिस्तान के लिए जमहूरियत की सारी चीज़ तहरीक वहाँ से चली। तो अब कैसे था कि वो लम्हा जब पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन गया है, वो ख्वाब संदेला साहब जो 76 साल पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, ख्वाब क्या था? इस मुल्क को, पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन बनाना है। वो नेशन बनाना है कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करे और उससे मशवरे ले और उसकी गाइडेंस ले। मैं उस दिन कन्वेंशन सेंटर में मौजूद था। मैंने कायद-ए-आज़म की तस्वीर वहाँ पे देखी। अगर आप जाएँ ना कन्वेंशन सेंटर तो आपको वो नज़र आती है। तो मैंने सल्यूट किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि उसने उस अजीम कौम की बुनियाद रखी। और आज अगर हम दो शख्सियात को इसका क्रेडिट ना दें कि उन्होंने उस बानिए पाकिस्तान के ख्वाब को आज शर्मिंदा ताबीर कर दिया तो वो ज़्यादती होगी। उनमें हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। तीसरा नाम भी एक है जो इनको असिस्ट कर रहा है। वो बिल्कुल, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, नो डाउट उनके बगैर ये हो नहीं सकता था। उन्होंने, आपको याद होगा, पाक इंडिया जंग में भी जो किरदार अदा किया। फिर एक दिन में 89 मुल्कों के सरबराहान को और वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन, और उसके बाद अब तो 70,000 किलोमीटर का फासला भी तय कर चुके हैं। तो इसहाक डार साहब की मेहनत मैं तो उसका गवाह हूँ। 70,000 किलोमीटर का जरा ये डिफाइन करें सुनने वालों के लिए, क्या है 70,000 किलोमीटर? ये दुनिया ग्लोब घूम चुके हैं। सऊदीया जाए, कतर गए, फिर आए, फिर गए। 70,000 किलोमीटर सफ़र ये जो है ना, हमारे वी न्यूज़ के ही हैं हमारे मसूद साहब, उनके चैनल ने ये खबर दी थी। तो इसहाक डार साहब को तो मैंने देखा है वहाँ पे, आपको याद होगा, आप भी अक्सर आते थे, जिस मेहनत से काम करते थे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी, वो याद है आपको 2Ws होते थे हमारे, वसीम और वकार। एक एंड से एक गेंद डालता था, दूसरे एंड से दूसरा डालता था। तो ये हमारी 2Ws की जो उस वक्त जोड़ी मशहूर थी, आज आसिम और शहबाज की जोड़ी है। जिसने देखा, एक तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म सऊदीया गए हैं, कतर गए हैं और उसके बाद टर्किया गए हैं, तो हमारे फील्ड मार्शल उस जगह चले गए जो जंग का खित्ता है, जहाँ पे 1 घंटे के लिए नहीं रुका जा सकता। हमारे फील्ड मार्शल 3 दिन वहाँ पे रहे हैं और 3 दिन वहाँ पे रहे और उसके बाद वो ईरानी क़यादत जो 25 दिन से या 30 दिन से अंडरग्राउंड थी, वो बाहर आ गई। और बाहर आके वो अब अपना बता रहे हैं। तो ये एक ऐसे ही नहीं, तमाम स्टेक होल्डर से मिले हैं वहाँ पर, पासदारान इनकलाब से मिले हैं, वो जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनसे मिले हैं, वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं, स्पीकर कौमी असम्बली से मिले हैं, और उनकी एक बड़ी कमाल की ब्रिगेड है जिन्होंने बड़ा वक्त डाला हुआ है, ख़ातमुल नबीन, उनके सरबराह से भी मिले हैं, वहाँ पे रहे हैं, उनको हौसला और हिम्मत दी है। तो ऐसे वक्त में, अच्छा अज़र साहब,
مجھے ہر دفعہ آپ کو کاٹنے پہ معافی نہیں مانگنی پڑے گی, مجھے الاؤ کر دیں کہ میں آپ کو الاؤ جی, جس طرح یہ ریپڈ فائر ہے, یہ جو بڑے ہوتے ہیں سینئر ہوتے ہیں نا, ذرا ان کا وہ سینئر کوئی نہیں, جو کام کرتا ہے وہی اس دن کا سینئر ہوتا ہے. نہیں, میرے لیے آپ بڑے آنر کی بات ہے. تو یہ ایک میسج اور بھی تھا, ایک ایسے وقت میں ایران جانا اس دشمن کے لیے بھی پیغام تھا جو چاہتا ہے کہ ایران کو صفحہ ہاتھی سے مٹائی جائے, تہذیب مٹائی جائے, جس نے یہ شرارت کی, جس نے یہ 40 سال سے پلان کر رہا تھا, اس کے لیے بھی پیغام تھا کہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم ایران کے ساتھ ہیں. اگر ایران کے ساتھ کوئی شرارت کی گئی تو پھر اگر ہم یہاں پہ آ سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسج تھا. پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے وہ ممالک بھی آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. آپ قطر کی مثال لے لیں. قطر جو ہے کل تک کیا کرتا تھا, دوسروں کی صلح کرواتا تھا. وہ طالبان کی صلح کروا کے, ابھی آپ کو ریسنٹلی پتا انہوں نے وینزویلا کو آفر کی کہ ہم آپ کی امریکہ کے ساتھ بات کروا دیتے ہیں. تو آج وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنانے کو بھی اعزاز سمجھ رہے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہیں. اظہر صاحب, یہ چیزیں ہوئی پتہ کب ممکن ہے, جب وہ ایک ہم سنا کرتے تھے سیم پیج, آپ کو یاد ہے, وہ سیم پیج نہیں ہوا کرتا تھا. یہ ہے اصل سیم پیج. اب یہ لفظ کہتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے کہ سیم پیج تھا, پھر مذاق اڑاتے ہیں, لیکن اصل یہ سیم پیج ہے. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو. میں نے خود برسل میں 1.5 گھنٹہ فیلڈ مارشل کو سنا, پن سائلنٹ. وہاں پہ 600 بندے کی تعداد تھے. لوگوں نے, انہوں نے کہا جی کہ بہت ٹائم, انہوں نے کہا سر پلیز کنٹینیو. پن سائلنٹ لوگوں نے سنا ان کو. اس میں انہوں نے حکومت کو کریڈٹ دیا, وزیر اعظم کو کریڈٹ دیا, مارکا حق کا پاکستانی قوم کو کریڈٹ دیا. اور یہ وہ چیز ہے جو آج پاکستان کو یہاں لے کے آ رہی ہے. اچھا, مجھے ذرا اظہر صاحب ہم ساتھ ساتھ ذرا یہ کرتے جائیں, اوورسیز اس سے پہلے آنے کا اس میں میرا بھی حصہ بنتا ہے پلیز. ٹھیک ہے, آپ نے سیم پیج کی بات کی. پہلے سیم پیج ہوتے تھے وہ اس میں ذاتی مفادات آ جاتے تھے. جی, آپ کو یاد ہے اندروں پارٹی ہوتی تھی, کتاب لوگوں نے اپنی وہ ایک مفادات کی گیم ہوتی تھی. لیکن یہ پہلا سیم پیج ہے جس کا مفادات ہے پاکستان کی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ سول اور ملٹری دونوں صرف اور صرف ایک ایشو پہ کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں بتاؤں, آپ کو پتہ ہے جو جنرل کی تربیت ہوتی ہے وہ لڑنے کی ہوتی ہے, صلح کی تو بات ہی نہیں کرتا, وہ مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس دفعہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک جنرل جو ہے وہ صلح کی بات کر رہا ہے. صرف اپنے ملک کے لیے نہیں, دوسرے ملکوں میں صلح کروا رہا ہے. اور اس کے کردار کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, وہ پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. ایک ایسی سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ واحد سپر پاور ہے, اس کا پریزیڈنٹ کہتا ہے ہی از مائی فیوریٹ جنرل. اور مجھے تو یہ شک ہے کہیں عارضی چارج نہ دے دیں امریکن گورنمنٹ کا کہ جی آپ ان کو بھی ٹرین کریں. تو یہ ایک بڑی بات. نارمل ایک دفعہ گریٹ کہتا ہے, جب فیلڈ مارشل کا نام آتا ہے تو 2 دفعہ گریٹ کہتا ہے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وار کورسز پوری دنیا میں, ان میں جہاں ایک طرف لڑنے کا طریقہ سکھایا جائے گا, فیلڈ مارشل کو سید آصم منیر کو ایز اے نصاب میں لیا جائے گا, کورس میں لیا جائے گا کہ ایک جنرل کیسے ڈپلومیسی کر سکتا ہے, کیسے صلح کروا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد دیکھیں, اب ان حالات میں جب پاکستان بھی مشکلات میں تھا, انڈیا اس وقت ہمیں بڑی کیا کہتے ہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے, شرارت کر سکتا ہے. اس طرح اڑ کے جانا ایران میں یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. انڈیا کی بات نہیں, دیکھیں کہ پوری دنیا اسرائیل دیکھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ان حالات میں بڑے دل جگرے کا کام ہے. بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی جب پتہ ہے نا کہ ایک ایسا پن انہوں نے ٹارگیٹڈ میزائل مارتے ہیں, جتنے مارے ہیں, لیکن ہمارے جو چیف صاحب ہیں وہ گئے ایران میں اور اس کے بعد انہوں نے 3 راتیں گزاری ہیں. یہ کوئی کر سکتا پلیز. ابھی آپ نے یہ بات کی جو وہ انڈر گراؤنڈ تھی نا, وہ سامنے آئی. ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਭੇਜਦੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. اب یہ دیکھیں کہ وار زون میں ایران کی پوری قیادت ایران سے اڑتی ہے, اور ہمارے جو ہے وہ حفاظت پہ مامور جو ہوتے ہیں وہ لے کے بھی آتے ہیں اور حفاظت سے چھوڑ کے بھی آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے جنرلز کی بات کی نا جو صلح کرانے والے, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جتنے جنرل صاحب یہ ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے. وہ لڑتے بھی تھے, ریلیف بھی دیتے تھے, صلح کا ہاتھ بڑھاتا تھا پھر اس پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ہمارے جنرل صاحب نے پہلے ثابت کیا کہ ہم بھجن مار مار کے آپ کا وہ حال کریں گے کہ 10 گنا بڑی فوج جو ہے نا وہ بھی کچھ. اب دیکھیں نا آپ ہندوستان, بلکہ اس سے آگے بات کریں گے کہ اس وقت انڈیا کہاں کھڑا ہے. تو یہ انہوں نے پہلے اپنے کردار سے, اپنی بہادری سے ثابت کیا, پھر وہ اس طرف آئے ہیں. انڈیا کہاں کھڑا ہے اظہر بھائی؟ انڈیا کہیں نہیں کھڑا, وہ لیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ان کے جو چینلز ہیں اس پہ آپ پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں بھجن. بہت سارے جو مطلب سیانے ان کو موقع نہیں دیتے نا, وہ وی لاگس تک محدود ہیں. ان کو ٹی وی چینلز تو اس وقت صفحے ماتم
ختم ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی ہمیں نیگیٹو ملے. تو پاکستان نے تو تمام کی کہتے ہیں نا بولتی بند کروانا, بولتی بند کروا دی ہوئی ہے. اور اس وقت انڈیا کے جو بہت سارے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں, مودی پریشان ہے. اس کو پہلی دفعہ ہے کہ انڈیا کسی سین میں ہی نہیں ہے, اور وہ اس وقت بے بسی کی علامت بنا ہوا ہے. حالانکہ ایران کی بہت بڑی, اگر دیکھا جائے تو ایران کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. ایران نے انڈیا پہ جتنا انویسٹ کیا, اب دیکھیں ہم یہ بات اب, لیکن یہ ایک سچ ہے, حقیقت ہے کہ جب ہندوستان سے ہماری جنگ تھی تو ایران کا چلے وہ حقیقت ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر ایران کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم امت مسلمہ کے لیے کھڑے. دیکھیں مشکل وقت تھا ایران پہ, مسلمان تھے وہاں پہ, بے گناہ مارا گیا. بالکل ایسے وہ انہیں 160-70 بچیوں کی جو شہادت ہوئی, 180 بچیوں کی, تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے؟ نہیں, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ انڈیا میں اس وقت وہ گئے تھے جب انڈیا ہم سے جنگ لڑ رہا تھا, تو لیکن آج انڈیا ایران کے ساتھ نہیں کھڑا. پچھلے ایران کے بندے مروا دیے, اس نے وہ شپ گیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. جی, سری لنکا, سری لنکا کے نیکسٹ سری لنکا. بالکل بالکل, جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادر صاحب, آپ کب تک یہ میلہ لگتے دیکھ رہے ہیں, اور کیا اندر کی خبریں, اسلام آباد کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ بہت سارے مفروضوں پر مبنی ٹی وی چینلز پر بھی اور سوشل میڈیا پر خبریں پڑھ رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ کب تک یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں؟ مجھے نا وہ امریکن صحافی آئی ہوئی خاتون جو ہے نیو یارک پوسٹ کی, ایک بڑی اچھی اس کی بات لگی. کل کسی چینل پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ہماری خبروں سے زیادہ امن جو ہے وہ ضروری ہے. کل وہ میرے کسی چینل پہ تھی, تو وہ ہمیں اپنے اندازے نہیں لگانے چاہیے. ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, دونوں سائڈیں بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی ہو رہی ہے. اس میں نہ تو نہ ہوئی ہے ایران کی طرف سے کہ جی ہم نے مذاکرہ لیں, اور نہ ہی ابھی کوئی ڈیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں بیک گراؤنڈ. ابھی تو پیغام رسانی ہو رہی ہے نا. پاکستان کے آج فیلڈ مارشل کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ وہ جو حرکت ہوئی ہے سمندر میں وہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا, میرا اے پی نے یا رائٹرز نے یہ خبر دی ہے, انہوں نے کہا میں آئی ول کنسیڈر دس سجیشن. تو یہ ابھی یہ میسیجنگ ہے نا, تو بڑا ہوپ فل ہے مجھے. تو جو اسلام آباد کی فضائیں ہیں وہ لگ رہا ہے کہ اسی ہفتے کے دوران ہم یہاں پر بڑے بڑے جہاز اترتے دیکھیں گے, صلح ہوگی. مسلم امہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, کچھ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد بھی متوقع, وہ تو خود آنے کے لیے بے چین ہے اس وقت. تو اس وقت جو فضائیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ امن کے دارالخلافہ کے طور پر جلد ابھر کر سامنے آئے گا. یہیں پہ سائن ہوگی اور چیزیں پازیٹیو ہیں. چھوٹی موٹی ہرڈلز آتی رہتی ہیں, کیونکہ اس طرح کے جو مذاکرات ہوتے ہیں دونوں سائڈیں میکسیمم ریلیف لینے کے لیے آخر تک کوشش کرتی ہیں کہ یہ ہے وہ اصل بات ہے. معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے, سب معاملات طے ہو چکے ہیں. آخر میں کوشش کی جاتا ہے کہ جتنا اپنی طرف کھینچ لیا جائے. مذاکرات بھی ہو گئے ہیں, ڈیل بھی ہو گئی ہے. نہیں, میں یہ اس پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ڈیل نہیں ہوئی ابھی, نہ ہی کنکلوسیو ہوئی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بیٹھنا ہے, بڑی مائنر سی ہیں. مطلب پھر بھی آپ یہ نہیں ہے کہ فائنل ڈیل ہو گئی ہے. میری جو اطلاعات ہے, میں احترام کرتا ہوں آپ کی بات کا, لیکن جو میری بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی وہ جو فائنل راؤنڈ ہونا ہے اس میں چیزیں جو فائنل ہو رہی ہیں ان کا ایک ڈرافٹ ہوگا. پھر ڈرافٹ میں آپ کو پتہ لینگویج کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اب امریکہ چاہتا ہے میں بطور فاتح سامنے آؤں, ایران بھی چاہتا ہے کہ میرا بھی جو ہے ہاتھ اوپر ہے. تو وہ جو فائنل ڈرافٹ کی ورڈنگ ہے نا, وہ بھی ایک بہت بڑا وہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کے لیے, ان دونوں قوموں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو وہ جب تک وہ فائنل ڈرافٹ نہیں ہو جاتا, مشترکہ اعلامیہ جسے کہتے ہیں, تب تک چیزیں فائنل. لیکن جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہم کہ امریکن صدر تو کہہ رہے ہیں جی جے ڈی وینس چل پڑے ہیں, پہنچنے والے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور ایران کی طرف سے بھی کچھ پازیٹیو اشاریے نظر آ رہے ہیں. پرائم منسٹر کی ایک دفعہ پھر ان سے بات ہونی ہے. تو ان سارے معاملات ہے آنے والے, جب ہم یہ پروگرام کر چکے ہوں گے یا آن ایئر ہوگا اس وقت تک بات چیت ہو چکی ہوگی. تو اس ساری صورتحال میں آئی ایم پازیٹیو. اس کا اینڈ یہ کرتے ہیں میں اور آپ مل کے کہ اسلام کے نام پر بننے والا شہر جو ہے آئندہ چند دنوں میں ہوسٹ کرے گا اس سیریمنی کو, جس میں پاکستان کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ جب یہ ہوسٹ کر رہے ہوں, جب سائن ہو رہے ہوں, تو پیچھے اس دنیا کے ریجن کے تگڑے ملکوں کے سربراہان کو دعوت دی جائے, پوری دنیا کے ان کو بلایا بھی جائے. جیسے سعودی عرب ہے, ترکی ہے, قطر ہے, تو وہ پیچھے کھڑے ہوں, دیکھ رہے ہوں, گواہ ہوں اس ہسٹری کے کہ کیا سگنیچر ہونے جا رہے ہیں. حضرت صاحب اینڈ میں مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا
کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی تو آج ہمیں نظر آئے ہیں نا. بلکہ میں اگر کہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ ادھر تھے, بلکہ یہ سوال میرا بنتا ہے کہ آج کی جو ویژولز میں نے دیکھے آج تو ٹوٹلی کمال تھا. آج تو نواز شریف, وہ پرانا نواز شریف اور وہ وہ نہیں جیسا شیر کی انٹری ہوتی, میں تو وہ دیکھ کے ویژولز, وہ شیر آ رہا ہے اس کو ریسیو کیا, اور پرائم منسٹر کیا ساتھ چل رہے ہیں ان کے, ایک قدم پیچھے, احترام میں, پیار, و بیٹی ان سے بھی ایک قدم پیچھے. تو مطلب ایک مجھے تو آج لگا کہ جیسے مسلم لیگ نون کا ریوائول ہو رہا. باقی کہانی آپ بتائیں نا, آج پنجاب ہاؤس میں بھی تھے آپ, میٹنگ بھی پنجاب ہاؤس میں ہوئی. جی میٹنگ ہوئی پنجاب ہاؤس میں. اگر جی بی کے جو الیکشن ہے 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی محنت کر رہی ہے. ان کی جو پوری کمیٹی ہے بڑی محنت کر رہی ہے. جو حفیظ الرحمان صاحب کی قیادت میں جو وفد آیا ہوا تھا, ظاہر ہے آنے والے دنوں میں ٹکٹیں اناؤنس ہوں گی میرے خیال میں آئندہ کچھ دنوں کے لیے, کچھ دنوں کے بعد. اب ڈے اور دن تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ, لیکن وہ کچھ دن میں ہوں گی. بہت ساری چیزیں معاملات طے ہو گئے ہیں. اس میں قائد محترم کی انٹری ہوئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جب یہ جنرل الیکشن 2024 ہوئے تھے, ہم لوگ ساتھ آئے تھے, لیکن مجھے بڑا اتفاق ہوا کہ وہ ہر روز قائد محترم کو جب وہ ٹکٹوں کے انٹرویو ہو رہے تھے تو وہ بیٹھ کے دیکھنے کے, تو آج وہی سما تھا. اور جب وزیر اعظم پاکستان, جن کو پوری دنیا ملنے کے لیے ترس رہی ہے, لائن میں لا کے, آپ کو پتا کسی دور میں ہمارے کو کال اٹھاتا ہی نہیں تھا, چاہے وہ انڈیا کو ہم کریں چاہے بائیڈن کو کریں, کال ہی کو نہیں چکتا بڑے ویلے ہوندے, کہندے نہیں وہ بڑے بیزی نے جی ساڈی کال نہیں چک رہے. لیکن اسی پرائم منسٹر کو دنیا لائن میں لگ کے کالیں کر رہی ہیں. تو وہ جب اپنے بھائی کو ریسیو کرنے گئے ہیں, مسلم لیگ نون کے سربراہ اور اس ریجن کے سب سے پرانے اور سینئر لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کو, کیا خوبصورت وہ لمحہ تھا جب ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کو جس طرح میاں محمد نواز صاحب ملے ہیں, جس طرح وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ایک قدم میاں صاحب آگے, بڑے میاں صاحب آگے چل رہے تھے, اس کے بعد پی ایم صاحب چل رہے تھے, پھر مریم نواز صاحبہ چل رہی تھی. یہ بڑا خوبصورت نظارہ تھا. یہ دیکھیں حرف آخر آج بھی قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چلا گیا نا بندہ تو وہ سر چ درد ہوئی, بخار ہو گیا, تو انہیں گھر ماں نو دعا کی تھی کہ دادا دربار دے دیو, حالانکہ مکے چکر لا رہا سی. یہ لوگوں کا ایک یقین ہوتا ہے نا. تو وہ جو قائد اعظم جو قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے نا, وہ آج ہمیں نظر آئی ہے. آپ بھی تو بتائیں نا, پچھلے دنوں آپ کی بڑی تصویریں دیکھی ہیں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب اور سپر سی ایم صاحبہ کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہوئی, کیا بات چیت ہوئی؟ بالکل, اس پہ بھی آتا ہوں. اس سے پہلے آج پہ میں ایک صرف تبصرہ کر دوں. آج بھی میاں محمد نواز شریف پاکستان کی سب سے طاقتور ترین سیاسی شخصیت ہے. آج بھی وہ اپنی جس ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے, دیکھیں اکیلا بندہ کچھ جو ہے نا وہ لیڈ کرتا ہے, اور لیڈر کے ساتھ اس کے لوگ کھڑے رہیں تمام طرح مصائب کے باوجود. وہاں پہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, شہباز شریف صاحب تو بھائی ہیں, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے ان کی, وہ بھی ساتھ ہیں. آپ میرے خیال حسن اقبال صاحب بھی مجھے نظر آئے, رانا ثناء اللہ صاحب مجھے, خواجہ سعد رفیق مجھے نظر آئے. ان کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں, اور وہ یہ لیڈر کی کوالٹی پہلے دن سے قائد محترم کے ساتھ. اور اس میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہ خوبی ہے, انہوں نے ان پرانے لوگوں کو آج بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. اور یہ مجھے آج وہ ان کی بھرپور طاقت وہ نظر آئی کہ میں نے ابھی چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے لوگ ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں. نواز شریف اگلے 2 سال بعد دیکھتا ہے, 3 سال بعد دیکھتا ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں نواز شریف اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہے. جو لوگ سیاسی طور پہ کہتے تھے جی غیر فعال ہو گئی, آج میاں نواز شریف نے میسج دے دیا ادھر بیٹھ کے کہ میں ہوں, میں سیاستدان ہوں, اور میں اپنی سیاست کو, اپنی جماعت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اور میاں نواز شریف نے آج سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا پھر اعلان کر دیا. جو میں لاہور میں بھی گھوما ہوں, دوسری جگہ بھی گھوما ہوں, لوگ نواز شریف کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں. نواز شریف کو کہتے ہیں نا کہ وہ بات کرتے دیکھ کے لوگوں کو تسلی ہوتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, بلکہ یہ لوگوں کی ریکویسٹ ہے, میں تو نہیں کہ جن سے بھی ملتا ہوں, ایک چلیں آپ کی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی بہت ملاقات ہوتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلیز نکلیں, آئیں, لوگوں سے ملیں, باہر نکلیں. جیسے آج آئے ہیں, مہینے میں 2-4 دفعہ کر دیا کریں. اب سمے ڈفرینٹ مہینے ایک دن تو چند بھی نکل آتا ہے, چند بھی نکل آتا ہے. تو یہ بڑی ضروری ہے میاں صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب باہر نکلیں, لوگوں سے ملیں,
اسی طرح کے کیا کہتے ہیں اجلاس کی صدارت کر لیں, کسی اور جگہ چلے جائیں تو ایک بہت فرق نظر آئے گا. لوگوں کو 88 کی دہائی کی سیاست یاد دلائیں جب آپ لوگوں سے ورکروں سے ملتے تھے, مطلب وہ اپنے ورکروں سے, ایم این اے سے, ٹکٹ ہولڈر سے. میرے خیال میں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ قائد محترم ضرور ملیں گے. آپ کی جو ملاقات ہوئی وہ بھی کہانی سنائیں. بالکل کہانی اس طرح کہ میں جب لنڈن سے آیا تو میں نے بدھ کو میں نے ریکویسٹ کی راشد صاحب کو. راشد نصر اللہ ہمارے دوست ہیں, ہمارا خیال وہ کچھ زیادہ ہی رکھتے ہیں, اللہ پاک ان کو زندگی سے بہت زیادہ. وہ ہمیشہ جب سے وہ ادھر ہم سمجھتے ہیں ہمارا نمائندہ بیٹھا ہے اور ہمیشہ ہمارا خیال رکھا. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میں آ رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے اگر میاں صاحب سے ملاقات کا موقع مل جائے. تو انہوں نے کہا بالکل آپ جب پہنچے تو بتا دیجیے گا. میں تھرسڈے کو لینڈ کیا ہوں, میں نے میسج کیا ہے تو جناب اگلے دن انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ کل جمعے کو آ جائیں. میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے جی. وہ مجھے تو جو بتایا گیا ہے لمبی لائن ہے میاں صاحب سے ملنے والوں کی, تو میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے مجھے اگلے دن بلا لیا. پھر آگے پہنچے تو مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پہ تھیں, بیٹھی ہوئی تھیں. میرے سے پہلے نہال ہاشمی صاحب مل کے نکلے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب نے کہا کہ یہ ان کو پتہ لگا آپ آ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی مل کے جاتی ہوں. تو اٹس این آنر. پھر ہم بیٹھے, گپ شپ ہوئی, پنجاب پہ ہم نے فیڈ بیک دیا جو جینوئن فیڈ بیک تھا. پھر میاں نواز شریف کی شخصیت آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. وہ لنڈن والی یاد ہی تازہ ہوئی, ان کے ساتھ جمعہ پڑا وہاں پہ, پھر کھانا ان کے ساتھ کھایا, جس طرح محبت سے انہوں نے کھانا کھلاتے ہیں وہ ہوا. پھر کافی باتیں باقی آف دی ریکارڈ. اصل میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا لوگ قائد سے پیار کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ جب 69 میں ماڈل ٹاؤن میں 7 گھر بنے تھے نا, جو قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے والد صاحب نے بنائے تھے, وہ جو سلسلے نا آج تک چلتے آ رہے ہیں. بڑوں کی عزت, رشتوں کا احترام, بیٹوں کا احترام, بیٹی کا احترام, بہنوں کا, والدین کی چھوٹے, یہ وہ چیز ہے جو کامیاب کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ لندن کے واقعات اگر آپ یاد کریں تو سب سے پہلے جو ٹیبل کھانے کی تھی اس سے کھانا کون اٹھاتا تھا؟ آپ بتائیں. لوگ سب سے پہلے عملہ جو ہے ان کا جو سٹاف تھا سب سے پہلے وہ آتے تھے, آواز لگتے تھے بھی چیک کر لیں کوئی رہ تو نہیں گیا, اور اگر خدا نہ کرے کوئی رہ گیا تو وہ جو دیکھنے والے تھے ان کو باقاعدہ اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ آپ نے یہ کیوں ایک بندہ رہ گیا. پھر اس کے بعد سب کی باری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر مہمانوں کی باری ہوتی تھی جو پاکستان سے آتے تھے یا یورپ سے, آپ جیسے ہمارے مہمان, کیونکہ ہم آپ کے ادھر میزبان ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں ملتا تھا, پھر میاں صاحب اینڈ پہ خود لیتے تھے, اور پھر پورا جس طرح اس وقت کرتے تھے ڈال کے دیتے. ابھی بھی وہی, ابھی بھی انہوں نے وہ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے سب کو پلیٹس کے لیے دی ہے. سب جب کھانا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں پھر میاں صاحب ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو سرو کر رہا تھا وہ کہیں میاں صاحب کی طرف سرو کر رہا تھا. میاں صاحب اسے ناراض ہوئے, یار منو نہیں ادھر نو دے. مطلب انہوں نے پہلے سب کو دوسروں کو سرو کروا کے تو پھر مطلب انہوں نے کھانا جو ہے نا, یہ تو یہ بہت بڑھیا. اچھا اظہر بھائی, اینڈ میں ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب آتے جاتے ہیں تو لاہور ظاہر ہے ہمارا آبائی گھر ہے, پنجاب کی طرف جاتے ہیں, ابھی تو ہمیں لیا, مظفر گڑھ, ہر جگہ لاہور جیسا لگ رہا ہے. تو سپر سی ایم صاحبہ جو ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں کیا کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس وقت تو پہچانا نہیں جاتا. میں تو لاہور جب بھی آتا ہوں نیا ہی لگتا ہے. پچھلے 2 سال یہ جو محکمہ یہ جو ستھرا پنجاب ہے, یہ اس وقت اس نے جتنے محکمے سب سے بیٹ کیا نمبر 1 پہ آیا, صاف ستھرے کی بات. اور اس کی میں آپ کو بتاؤں فیڈ بیک بہت ہے جی. لوگ, میں اس دن اسلام آباد سے گیا ہوں تو مین مارکیٹ گلبرگ میں رات 1:30 بجے ہم کھانا کھا کے وہاں سے نکلے, صفائی ہو رہی تھی پورے ہر جگہ. اور یہ صرف لاہور نہیں ہے, پورے پنجاب. اور مجھے ایک بڑا کٹر پی ٹی آئی کا ہمارا ایک کزن ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اب ظاہری بات ہے ہوتے ہیں فیملی میں, تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ جو کام کر رہی ہے نا یہ تو اس وقت ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو ایون پی ٹی آئی کے لوگ اور صاف ستھرا پنجاب, پھر تجاوزات آپ دیکھیں جو پہلے بازار وہ کنجسٹڈ تھے وہ انہوں نے کھلے کیے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز ایک بتاؤں, لا اینڈ آرڈر. اس وقت میں کہتا ہوں سی سی ڈی اور پنجاب لاہور میں, اور اس جگہ پہ ہم لنڈن آپ آتے ہیں 70,000 موبائل فون چھینے گئے ہیں لنڈن میں ایک سال میں. میں وہاں پہ فون نکال کے ہم ایسے نہیں سن سکتے کہ لندن سے جو لاہور ہے زیادہ محفوظ ہے. لندن سے 10 گنا زیادہ محفوظ ہے. میں رات 2 بجے تک باہر ہوتا ہوں, ایک کیونکہ ہمارا ٹائم بھی اس حساب سے چل رہا ہے. باقی دوستوں سے ملنا اس وقت صرف میرا نہیں, پورے پنجاب میں لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں کہ یہ سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, وہ کمال کے انسان ہیں, کمال کے. اور اس کا کریڈٹ دینا چاہیے سی ایم پنجاب جنہوں نے ویژن فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ ویژن ہے. اور
اور فری ہینڈ دیا ہوا. مریم بی بی نے ایک بات کی تھی اس ملاقات میں کہ عورتیں اور یوتھ میری ریڈ لائن ہے. یہ میرے ساتھ انہوں نے انٹرویو میں بھی کہی تھی جو ایک دن پہلے لیا تھا کہ عورتیں اور یہ میری ریڈ لائن. ریڈ لائن انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کہ 1 سال کے اندر آپ اور چینج دیکھیں گے. تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں یہاں سے 10 دن ہو گئے 12 دن, مجھے بہت ساری فیملیز ملی ہیں یو کے سے جو یہاں آئی ہوئی ہیں. وہ لا اینڈ آرڈر کی اچھی صورتحال کی وجہ سے آئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم جو یہاں پہ سیف فیل کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں, لوگ شادیوں کے لیے یہاں آ رہے ہیں. پہلے لوگ جاتے تھے ٹرکی ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے لیے, موراکو کے لیے. تو یہاں پہ بہت ساری فیملیز اس وقت شادیوں کے لیے آ رہی ہیں, اپنے بچے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی زبردست جو ہے. آخر میں اوورسیز کا ضرور ذکر کرنا. جی بالکل ضرور ذکر کریں. اس میں اگر مجھے اجازت دیں تو سی ایم صاحبہ کے حوالے سے میں 2 لائنیں ہم جب بسنت پہ آئے تھے نا تو بسنت پہ 2 بچیوں کا سوری میں نے مس کیا تو وہ تو جو بچیاں تھیں نا 2 ان کا انٹرویو کیا تھا. ان بچیوں کے جو الفاظ تھے نا وہ آئی کین فارگیٹ. وہ کہہ رہی تھی کہ رات کو 2 بجے ہم لوگ جب چلا رہی تھی نا, وہ ان ڈرائیو چلا رہی تھی, تو میں نے کہا ڈر خوف خطرہ. انہوں نے کہا جی ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے ساتھ ساتھ سی سی ٹی چل رہی ہے. تو یہ جو آپ امن و امان کی بات کر رہے ہیں نا, اور سیف, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے ہمارے دوست ابھی بھی اتفاق اس بات سے نہیں کریں گے, ظاہر ہے ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے, لیکن یہ چھوٹی بات نہیں کہ خواتین لاہور میں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں رات کو 2 بجے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ. اچھا ایک اور چیز, اسکوٹی پہ بچیاں بہت چلا. جی بالکل بالکل, یہ میں نے نیا دیکھا ہے کہ بچیاں موٹر سائیکل اور اسکوٹیز بہت چلا رہی ہیں. نو ڈاؤٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں بہت زیادہ. وہ 2 بیٹھی ہوئی ہیں. خواتین زیادہ پاور میں آ گئی ہیں. پنجاب میں گل اینی جی ہے کہ وہ ہن دھمکی لگ دی ہے کہ بھجن پھر اسی مالک کا, اس میں کوئی شک ہونا چاہیے. اوورسیز کی آپ. اور دوسرے نمبر پہ جو ہماری جو منسٹری ہے وہ ایجوکیشن کی منسٹری ہے. کارکردگی میں رانا سکندر صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے جو انقلاب لا رہے ہیں. ملک صہیب برت ہیں, بلال اکبر صاحب ہیں, جو جتنے دوست ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت پنجاب میں نظر آ رہا ہے. اوورسیز کی بات کر رہے ہیں, آخر میں ڈسکس ہونا چاہیے کہ اوورسیز کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. مارکا حق کے بعد جو رہ گئے تھے تھوڑے بہت, میرا خیال ہے اب تو بالکل خاتمہ ہو گیا سر. بالکل خاتمہ. اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ اوورسیز جو ہیں وہ اپنا پرائڈ لے رہے ہیں. پہلی دفعہ پاسپورٹ ماتھے پہ لگا. اور بڑا ایک فرق پڑا ہے کہ اس وقت آپ کو پتا, یہاں پر تو ہم پھر رہے ہیں, ہمیں کوئی انڈین تو نظر نہیں آتا. وہاں پہ تو ہمیں انڈین سے بھی بات کرنی ہے, وہاں پہ انتہا پسند گورے بھی ہوتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارے بچوں میں بھی کانفیڈنس ہے. ہمارے بچے اسکولوں میں ایک پرائڈ کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے بچے اسکولوں میں اپنے کلاس والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اسلام آباد ہمارے ملک میں ہے. تو مطلب یہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی جو ایک محنت ہے, یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارا امیج کہیں گیا ہے, بہت بڑھ گیا ہے. اور جو وہ ایک چلا ہوا تھا تحریک انصاف کی سپورٹر, وہ بہت کم ہو گئی ہے سپورٹنگ بیس. اور اس میں جو لوگ تھے بھی اب وہ مان رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ترقی کر رہا ہے, عالمی دنیا میں اس وقت ایک اس کا اہم مقام ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور جو ابھی بیچارے رہ گئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ باقی چیزیں سے اسلام آباد آئے ہو, اسحاق ڈار صاحب نال تہاڈا ڈائریکٹ رابطہ رہندا ہے, انہوں نے کہو کہ ایتکی جھنڈے ذرا استری کر کے لان. دیکھو جی میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو تو آپ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کچھ مطمئن نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو اللہ ہی کیا کہتے ہیں ہدایت تو دے لیکن ان کا فرق نہیں ہے. وہ میں نے پہلے بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا جی وہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا بالکل سنتے ہیں, چسکے لیں. تو مطلب آپ چسکے کے لیے صرف سنتے ہیں اور وہ دیتے بھی چسکا ہی اور کچھ نہیں دیتے. اب دیکھیں نا رہ کیا گیا ہے اس وقت. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو 2-3 جو ہیں وہ اینکر جو وائرل ہیں, وہ جس قسم کی بہودہ حرکتیں کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا. کیونکہ حکومت پاکستان نے, قائد شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اس وقت جو دنیا میں مقام, جو آپ نے شروع میں بتا دیا کہ قائد کا خواب جو تھا پورا کیا تھا. اظہر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا تھینک یو ادا کرتا ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھنے کا میرے لیے, میں نے شروع میں کہا کہ آنر ہے. اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے, اسی طرح آپ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. ابھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی جیب سے پیسے لگا کر ملک پر ایسا وقت آیا تو پہنچتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن جن کے اندر پاکستانیت بھری ہوتی ہے نا, یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. اور آپ ماشاءاللہ انفارمیشن منسٹری کا ضرور ذکر کرنا ہے. میں پہلے بھی ادھر گیا تھا جس دن یہ JCC میں کنونشن ہوا ہے. کیا مثالی انتظامات حق سے لے کر آج تک, اور جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا طارق صاحب کو, اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے نئی روایات ڈالی ہیں. جی ایک ورکر آدمی ہے, وہ سب لوگوں کے ساتھ ایک رابطے میں بھی رہتے ہیں, اور جو انتظامات کیے ہیں انہوں نے,
جو مارکہ حق سے لے کے اب تک جو JCC کے اندر پہلے راؤنڈ کے اندر انتظامات ہوئے، میں تقریباً تمام جرنلسٹوں سے ملا باہر سے، وہ انتہائی خوش تھے، انتہائی مطمئن تھے، اور انہوں نے تعریف کی. اور اس میں میرا خیال ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے بدر صاحب ہیں، دوسرے بھی لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ایک محنت کی ہے، اور اس محنت کا پھل ہے کہ آپ اربوں روپیہ بھی دیتے نا، یہ پروجیکشن نہیں ملنی تھی پاکستان کو. ایک آپ کی امریکن صحافی یہاں بیٹھی سلوار پہن کے روز ہی آپ کی پروموشن کر رہی ہے، روٹیاں کھاتی جا رہی ہے، گولف کھیلی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح اس دن لائیو تھے لوگ، ابھی تک پاکستان لائم لائٹ میں ہے، تو یہ ان کی کوارڈینیشن ہے. ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق کوئی 250 سے زیادہ انٹرنیشنل جرنلسٹ، 600 آپ نے بتایا کہ 65 ویزے لے کے UK سے آ چکے ہیں. صرف UK سے 600 لوگوں نے امریکہ میں درخواست دی ہے پاکستانی ویزا حاصل کرنے کے لیے. جاپان، کوریا، جرمنی اس کے علاوہ ہے. تو یہ تعداد آپ دیکھیے گا، یہ 1000 سے کم نہیں ہوگی. لگتا ہے ہمیں اس دفعہ کنونشن سینٹر کے باہر بیٹھنا پڑنا ہے، قربانی دینی پڑنی ہے. تو اس وقت جو انتظام، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں عطا طارڑ صاحب جو ہیں ان کی بلکہ پوری ٹیم کو، وہ جو ظاہر ہے ٹیم کے بغیر جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی منسٹری ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، وہ اپنی ٹیم کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. تو جو ان کو اس کے مطلب ٹیم اویلیبل ہے جن کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں، اور جتنی قلیل مدت میں انتظامات کرتے ہیں، کمال ہے. مارکہ حق میں دیکھیں، آپ کو پتا ہے مارکہ حق میں جس جگہ بیٹھ کے وہ کام کرے تو اس کے نزدیک انڈیا کی طرف سے آ کر ایک ڈرون گرا تھا. تو وہ جتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا یوتھیوں کو اور مودیوں کو، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ہماری دعائیں ہیں عطا طارڑ صاحب کے لیے. اظہر صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور اب تو اسلام آباد میں یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. جلد کوشش کریں گے روزانہ ایک آدھ کر کے لوگوں کو باخبر رکھے. اور جو نیگیٹیوٹی ہے ان سے بھی درخواست ہے، یار چھوڑو، اب بس کرو. ویوز کے لیے، لائکس کے لیے کب تک پاکستان کے خلاف بات کرتے رہو گے؟ آپ کے شہر میں میلہ سجا ہوا ہے، پوری دنیا آ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو، اللہ جو ہے نا وہ آپ کو بھی باقی بھی چیزیں آپ کی بھی درست کرے گا. ویوز بھی آ جائیں گے، ڈالرز بھی آ جائیں گے، لیکن اس وقت پاکستان زندہ باد. پاکستان سب سے پہلے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.